व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल, कि जो हमने आपको कोई चीज़ प्रपोज करता है कि ये रिसर्च आपने इस पे वो लिखना है, तो फिर ये इसके क्या कौन से मदारिज हैं, कैसे हमने इसको अपने रिसर्च को कैसे हमने डिलीवर करना है, कैसे हमने इसको राइट करना है, और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये आज हम इंशाल्लाह ताला सब जो है इस पे इसको जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप सब मिलकर। अच्छा, कॉमन सेक्शंस इन राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, ये रिसर्च प्रपोजल हुई जो आपका एक रिसर्च वर्क भी आएगा जिसको हम थीसिस कहते हैं ना, ठीक है। तो वो जो प्रपोजल है वो प्रपोज यानी वो आपको तजवीज़ किया जाता है, जो तहरीर आपको तजवीज़ की जाती है फिर आपने उसको कैसे लिखनी है, इसका मतलब ये है। देखिए, सबसे पहले कल जिस तरह मैं कह रहा था कि सबसे मेन जो होता है वो जो काम जो आपको सुपुर्द किया जाता है, प्रपोज किया जाता है, ठीक है। तो असल में उस सब्जेक्ट को समझना होता है। जब सब्जेक्ट समझ में आ जाता है कि कहने वाला क्या कह रहा है, ठीक है, फिर जब आपको समझ हो जाती है कि क्या बात हुई है, तो फिर हम जितने भी लोग हैं, चाहे हम बच्चे हों या बूढ़े या जो भी हों, तो हमें कुछ ना कुछ इल्म इस दुनिया में लाजमी होता है। देखिए, कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसे इंसान नहीं जिसको कुछ ना कुछ इल्म ना हो, ठीक है। बाकी जो हम किताबों में पढ़ते हैं या किसी और जगह पे पढ़ते हैं वो हमारे उस इल्म में मज़ीद इम्प्रूवमेंट करता है। हम किसी चीज़ से ला इल्म नहीं है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में बनाई है। कुछ ना कुछ हमें लाज़मी इल्म होता है, ये तो तय है। मुझे आप बताएं कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप थोड़ा सा वाकिफ़ ना हो, ठीक है। कुछ आदमी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं उस चीज़ के बारे में, कुछ कम होते हैं, लेकिन ला इल्म नहीं होता कोई, ठीक है। तो इस तरह आप देखें, एक एक और इसकी मिसाल मैं देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि अनपढ़ से अनपढ़ हजरात भी अगर हम उनको ये कहें कि हाँ जी भी गंदम के क्या फ़ायदे हैं ठीक है, उन्होंने किताबों में नहीं पढ़े, लेकिन वो जो उनको तजर्बात से जो फ़ायदे हासिल हुए होंगे वो कुछ ना कुछ लाजमी जानते होंगे। ये नहीं कि वो कहें कि हम तो बिल्कुल सिरे से जानते ही नहीं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये जो हमारा कॉमन इसके हिस्से होते हैं राइटिंग में। कौन सी राइटिंग? जो आपको प्रपोज की जाती है, जो आपको तजवीज़ की जाती है कि आपने फलां टॉपिक पे जो है ना अपने रिसर्च वर्क लिखना है। ये असल में ये रिसर्च वर्क है जो आप में से बाद लोगों का एक कोड होगा जो कि रिसर्च वर्क पर होगा। गालबन मेरे ख्याल में 86 है या 5 है जो कि टोटल रिसर्च पे है, और उसमें किसी टॉपिक पर आपको वो प्रपोज किया जाता है, कोई टॉपिक आपको प्रपोज किया जाता है, ये वही है कि आपने उसको कैसे जो है वो राइट करना है, ठीक है। बिल्कुल, 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 प्रपोज़ल राइटिंग, जी, बिल्कुल यही बात जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पता है वो है क्या? ये है कि हम वो जो ये लफ्ज़ है ना कोई थोड़ा-सा पेचीदा होते हैं। वो ऐसे गंभीर होते हैं कि हमें देख के ना या तो वो नफ़रत हो जाती है या ऐसे होता है कि यार इनको मैं तो खुद जानता ही नहीं। मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कोई भी टॉपिक आपको दिया जाए, कोई लफ्ज़ देखें, कोई क्वेश्चन देखें, कभी ये मत कहिएगा कि मैं कुछ नहीं जानता या मुझे उस टॉपिक पर कोई मुझे इल्म नहीं है। हाँ, ये बात हो सकती है कि आपने उस टॉपिक को समझा नहीं है कि टॉपिक में कहना क्या जाता है। जब ये आपको पता चल जाता है कि टॉपिक या कहने वाला क्या कह रहा है, तो आप उस बारे में कुछ ना कुछ लाज़मी जानते हैं। मैं अपनी फिर दूसरी बात पे आता हूँ। मैंने एक बात की है कि इस दुनिया में हर आदमी किसी न कोई भी चीज़ है उसके बारे में कुछ ना कुछ लाज़मी जानता है, ठीक है? कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो लाज़मी जानता है ना। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो कहे कि जी मुझे तो कुछ भी नहीं जानता, ठीक है? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि फ़िज़िकली नहीं है, ठीक है? एक और बात भी कि जो देखें हमारे पास 2 दुनियाएँ हैं। एक है हकीकी जो दुनिया है वो हकीकी दुनिया जो नेक्स्ट हमारे इस जहान के बाद आएगी, वो हकीकी दुनिया है, ठीक है? और ये जिसमें हम आप
ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ہے مجازی دنیا۔ اس میں تمام چیزیں جو ہے نا، یہ آگ بھی مجازی ہے، یہ پیار بھی مجازی ہے، یہ اخلاق بھی مجازی ہے۔ یہاں پہ پھل فروٹ، یہ نظام آب و ہوا سب کے سب وہ کیا ہے، مجازی ہیں۔ حقیقی جو ہے خوشیاں، حقیقی زندگی، حقیقی پھل، حقیقی وہ تمام محبتیں، پیار، اخلاق، مرتبے وہ اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجازی دنیا میں رہنے والے، اگر کوئی چیز اسی دنیا کے بارے میں کی جاتی ہے تو مجازی دنیا، کیونکہ ہم مجازی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو مجازی دنیا میں رہنے والوں کو کیوں نہیں علم ہوتا؟ سمجھ آ رہی نا میری بات؟ ہاں، اگر کیونکہ ہم رہنے والے ہیں مجازی دنیا کے، اور اگر ہمیں وہ حقیقی دنیا کے بارے میں بتایا جائے کہ ہاں بھی وہ وہاں پر کیا ہوگا، اس بارے میں ہم لا علم ہیں۔ مجازی دنیا کے بارے میں اگر پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم بھی اسی دنیا میں رہنے والے ہیں، کو اسی دنیا میں رہنے والے سے اسی دنیا کے بارے میں بتایا، کوئی پوچھا جائے تو وہ کیسے نہیں جانتا؟ ہم رہتے اسی دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں، یہ اس کے جو ہے وہ کامن سیکشنز، اس کے جو ہے نا وہ 8 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے 8 حصے ہوتے ہیں، جو آپ کو ریسرچ ورک دیا جائے گا، اس کے 8 جو ہے وہ آپ حصے کریں گے، اور 8 حصوں کو فل کریں گے، یعنی اس کا سٹرکچر 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ 8 حصے، جس طرح وہ نہیں ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں لوگ بلڈنگ بنواتے ہیں تو پہلے اس کا وہ کنکریٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے درمیان وہ دیواریں چنتے ہیں۔ تو یہ 8 حصے ہیں، 8 حصوں کے اندر ہم نے وہ اینٹیں چننی ہیں۔ اینٹوں سے مراد یہاں پہ الفاظ ہیں، جملے ہیں، عبارت ہے، وہ ہم نے اس کے اندر رکھنی ہے۔ وہ 8 حصے کون کون سے ہیں ریسرچ ورک میں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹائٹل آف ریسرچ پروپوزل۔ دیکھیں، میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی ریسرچ ورک دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی ٹاپک تو دیا جائے گا، کوئی سبجیکٹ ہوگا، اس کا کوئی ٹاپک تو ہوگا کہ ہاں آپ نے اس ٹاپک پر جو ہے نا وہ ریسرچ کرنی ہے۔ ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ ایک حصہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے، اور دوسرا ہے ایبسٹریکٹ۔ بالکل جی، بالکل، صفیہ صاحبہ ہیں اور وسعت اللہ صاحبہ ہیں۔ بالکل، پروجیکٹ پروپوزل، بھائی یہ وہی ہے، اسائنمنٹ میں آیا ہوا ہے، یہ وہی سوال ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ سب سے مین جو مرحلہ ہوتا ہے وہ کویشچن کو سمجھنے والا ہوتا ہے، اور کویشچن کو سمجھنے کے لیے آپ نے وہ جو کویشچن میں جو الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہے نا، آپ سب سے پہلے آپ نے اس کا آپریشن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں وہ جو لفظ آئے ہوئے ہیں جی، لفظ کون سا آیا ہوا ہے؟ کامن سیکشنز، عام جو اس کے حصے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان رائٹنگ، اس تحریر میں، اے ریسرچ پروپوزل، وہ کون سی تحریر؟ ریسرچ والی تحریر، پروپوزل جو آپ کو تجویز کی جائے گی، پروپوز کی جائے گی۔ آپ دیکھیں وہ جو کیا کہتے ہیں، یہ پروپوزل والا لفظ بھی وہ کیا ہے کہ وہ ایک لڑکے نے ایک لڑکی سے کو پرپوز کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جو آپ کو پرپوز کیا جائے گی، کوئی تحریر، کوئی ٹاپک، اس پہ جو ریسرچ والی رائٹنگ ہوگی، یہ اس سے مراد وہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح مطلب ہے الفاظ کو ادھر ادھر کرنے سے آپ جو ہے وہ سوال کا جو مین مقصد ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ 1-2 منٹ تو آپ نے لازمی لگایا نا۔ بالکل بالکل بالکل، یہاں پہ کسی نے بتایا، بالکل ایسی بات ہے۔ آج مجھے، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے مکمل، آپ نے صرف وہ سوال کو، یہ جو کہ سوال کے جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ادھر ادھر، اور ان کا جو آپریشن کیا، ہم مکمل سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بھول گئے آپ مجھے فرا ناز صاحبہ؟ نہیں نہیں، کوئی نہیں بولا، بس ایسے، کیونکہ وہ پھر چیٹ کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو بالکل پھر وہ ہمارا درمیان میں بریک ہو جاتا ہے۔ چلیں، یہ ہم نے 12 جو ہے اس میں جو اس کے حصے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہے 11 اس کے حصے ہیں جو ریسرچ ورک آپ کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان 11 حصوں کو آپ نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ چلیں، وہ کون کون سے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ہے، انٹروڈکشن ہے، انٹروڈکشن کریں گے، ایبسٹریکٹ آپ بولیں گے، وہ
ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، یعنی پھر آپ کو ٹاپک دیا جائے گا نا، پھر آپ اس کا جو ہے وہ ایبسٹریکٹ لیں گے، مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا جو ہے وہ ذہن میں ایک خاکہ جو ہوتا ہے منا سا، جس کو ہم سینٹرل تھیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو مین آئیڈیا کہتے ہیں، وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ بتائیں ایبسٹریکٹ سے کیا مراد ہے؟ اب ہم اس لفظ کا آپریشن کرتے ہیں، دیکھو اس کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آج جو ہے نا میں وہ بازار گیا اور 8:15 پہ جو مجھے وہ پہلے پاؤں میں خارش ہوئی، اور پھر میں نے جوتا تبدیل کیا، اور پھر جوتا میں نے وہ بائیں ہاتھ سے میں نے تبدیل کیا۔ آپ پھر وہ تھوڑا سا بور ہوتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا لب لباب بتائیں یا ابسٹریکٹ بتائیں یار، بس مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایبسٹریکٹ مطلب ہے کہ اصل مین پوائنٹ جو ہوتا ہے، مین ایسا ہوتا ہے، وہ بتایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تفصیل میں نہیں پڑھتے، بلکہ وہ جو ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس کا مین آئیڈیا سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا بھی مین آئیڈیا اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن تو میرے خیال میں اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اس ٹاپک کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ بھئی یہ جس طرح وہ اس میں ڈیفینیشن بھی آتی ہے، پھر آپ ایک دو صفحے اس پہ لگا لیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، بات سنیں، انٹروڈکشن سے مراد کیا ہے؟ مثلا وہاں پہ حقوق العباد دیا جاتا ہے ٹاپک، تو پھر جو ہے آپ اس کا حقوق العباد کو لوگوں کو وہ تعارف کرواتے ہیں کہ حقوق العباد یہ ہے کیا، جس طرح انسان کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ میرے تایا کا بیٹا ہے جی، اور اس کا گھر فلاں پہ ہے، یہ فلاں پہ ہے۔ تو ہم نے اس حقوق العباد کے جو الفاظ ہوتے ہیں جیسے حقوق اور عباد، ان کا ہم نے آپریشن کرنا ہوتا ہے کہ حقوق کے الفاظ کہاں سے ہیں، کس زبان سے آئے ہیں، اور اس کے معنی کیا ہیں، اور ان کی اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ان کے وہ معنوی مفہوم کیا ہیں، اور پھر عباد کا لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ تو یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور انٹروڈکشن بھی کئی قسم کا، اصطلاحی جو مفہوم ہے وہ بھی، اور جو عام جس سبجیکٹ میں آپ اس کو جن معنی میں لے رہے ہیں اس کا تعارف کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک اور بات بھی، لفظ اور جملوں کے بھی جو ہے نا وہ مفاہیم بھی چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ڈاکٹری زبان یہ لینگویج اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ سیاسی زبان اور ہے، لا کی زبان اور ہے، میڈیکل زبان اور ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو ٹیچنگ لینگویج اور ہوتی ہے، لفظ وہی ہوتا ہے لیکن ٹیچر جب وہ لفظ ادا کرتا ہے اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا وہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے تو اس لفظ کا معنی کچھ اور ہوتا ہے ڈاکٹری میں، اگر وہی لفظ اگر کوئی وہ کہہ رہا ہوتا ہے لا والا یعنی وکیل کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو، یہ آپ نے لینگویج کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ اگر ایک ٹیچر یہ کہہ رہا ہے کہ ایکسپائر، تو مطلب ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اچھا اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ایکسپائر، تو سمجھیں کہ وہ آدمی ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جو ہے کوئی لا کہہ رہا ہے، لا والا قانون دان کے ایکسپائر، تو اس کا مطلب ہے آپ کی وہ جو ہے اپلیکیشن وہ ختم ہو چکی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو بھائی یہ ہر پروفیشن کی ایک علیحدہ وہ کیا کہتے ہیں لینگویج ہوتی ہے، اور ہم جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بات کس نے کی ہے۔ بات کرنے والے کے مفاہیم میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ انٹروڈکشن ہے، آپ کو جو وہ ٹاپک دیا جائے گا آپ نے اس کو جو ہے نا گھیرنا ہے، اس کا مکمل تعارف کرانا ہے کہ یہ ٹاپک ہے کیا چیز، یہ لفظ کہاں سے آئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس سبجیکٹ میں اس ٹاپک کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس چوتھا جو پوائنٹ ہے بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی، اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ مجھے یہ مطلب ہے کہ آپ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، مثلا ٹاپک آپ کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کا پس منظر بتائیں گے نا کہ حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں جو یہ ٹاپک آپ کو بتا رہا ہوں یا میں اس پہ تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں آپ کو یہ ٹاپک پہ آپ کو لے کے آیا ہوں، تو اس ٹاپک کا جو بیک گراؤنڈ پس منظر یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادات کو بہت زیادہ اہم سمجھنے لگے ہیں، اور جبکہ جو معاملات ہیں، جو لوگوں کے حقوق ہیں، ان کی طرف وہ جو ہے ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
تو میرا اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا پس منظر یہ ہے کہ اصل جو عبادت ہے وہ حقوق العباد کی ہے. دیکھیں جی میری بات سنیں. ہر چیز کا، میں تو کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز جو واقع ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ واقعہ، میں کہتا ہوں کہ ہر بات کا بھی پس منظر لازمی ہوتا ہے. تو یہی بات جو آپ کو تحریری طور پہ آپ کو تجویز کی گئی ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، کیوں؟ اس کا پس منظر کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد پہ آپ نے بات کرنی ہے؟ اس کا منظر، اس کا پس منظر یہ ہونا چاہیے نا کہ لوگ جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دیا حقوق العباد کو پورا کرنا. وہ سارے چلے گئے بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاں جہاں آپ جائیں، مولوی میں جائیں، آپ جس مکتبہ فکر کے مقامات پہ جائیں وہاں پہ صرف وہ یہی نماز، روزہ، بس ہمیں نماز کا پابند فرما. اور کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں لوگوں کے معاملات کو، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اب میں دیکھیں نا، ہر جمعہ میں بھی پڑھتا ہوں اور آپ بھی پڑھتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ کسی جگہ پہ وہ نماز کے بعد دعا مانگی گئی ہو کہ یہی دعا ہم سب سنتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزہ کا پابند بنا، ہماری اولاد کو بھی نماز اور نیک بنا دے. اور کبھی کسی طرف سے میں نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. مجھے بتائیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ ریڑھی والا یا بہت بڑی شاپ والا، ٹھیک ہے، وہ بے ایمانی کر کے کلو کا وہ 1.25 کلو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میں جا رہا ہوں نماز. یار مجھے پتا ہے. اچھا یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی. جی وعلیکم السلام. ایک اور بات بھی ہے جی. اچھا وسعت اللہ صاحب، ہاں ہاں آپ نے کیا. چلیں آپ کو ایک تھوڑا سا اور بھی خوش کر دیتے ہیں، یا تھوڑا سا وہ آپ کی طباع کو تفریح فراہم کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں یار پتہ ہے کیا، وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی لازمی دیکھتا ہوں. جس طرح یہ حقوق العباد بالکل وہ بیک ڈور چلے گئے ہیں، بس وہ حقوق اللہ کی طرف سارے کے سارے بس گھروں بار مسجدیں درگاہیں سب جہاں پر جائیں بس وہ اللہ کے وہ نماز روزہ یہاں پہ ہم پورے ہیں. حقوق العباد کی نفی کرتے ہوئے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جو ہے ایک اور بات بھی جو بالکل پیک چلی گئی ہے. اچھا مجھے بتائیں یار، یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا بائک پہ، گاڑیوں پہ ماں کی دعا، ماں کی دعا. اچھا مجھے آپ میں سے یہ تقریباً 85 کے قریب لوگ موجود ہیں، مجھے بتائیں کسی جگہ آپ نے کہا کہ ابے کی دعا یا باپ کی دعا؟ مجھے کوئی بتا دے، آپ میں سے کوئی بھی مجھے بتا دے. جی جی. کسی جگہ پہ انہوں نے یا دونوں کی دعا؟ نہیں بس. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے. یار یہ کیوں ایسا ہوا؟ پیسے حالانکہ وہ باپ دیتا ہے کہ چلیں جی بائک لے لیں. پیسے باپ کے، پھر وہ شام کو لکھا ہوتا ہے نیچے ماں کی دعا. یار دونوں کو آپ کہیں والدین کی دعا لکھ لیں، بس ایک کو بالکل نیگلیکٹ کرنا ہے ہم نے بس، جبکہ دونوں ستون ہے. اچھا چلیں جی، ہمارا وہ نہیں ہے ٹاپک. چلیں اچھا وہ ہم کرتے ہیں اسٹیٹمنٹس آف دا پرابلم. جی جی. اچھا جی. چلے وہ اور بات ہے، ہم مولوی نہیں ہیں. بس میں نے تو صرف آپ کو اگزامپل دینے کی بات کی تھی کہ بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی، وہ جو حقوق العباد کی بات کی تو میں نے اس طرح وہ آپ کو سمجھایا تھا. اچھا اسٹیٹمنٹس آف دا پرابلم. اور پھر جو ہے وہ کیونکہ آپ دیکھیں نا وہ کوئی تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ وہاں پر جو پرابلم پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے بیان کرنے ہیں. مثلا آپ حقوق العباد کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پرابلمز ہیں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ حقوق اللہ کی طرف زیادہ ہیں اور حقوق العباد بالکل نیگلیکٹ کر رہے ہیں. وجہ اس کی وہی پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں جو ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، یا جو ہمارے معاشرے کا ایک رجحان ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ حقوق اللہ کی طرف ہے. اس طرح ہمارے آنے والی نسلیں جو ہے وہ حقوق العباد پہ صرف باتیں کرتی ہیں
اور باقی جو ہے وہ جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ کے ان کی طرف وہ لگے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ اس کے وہ مسائل ہیں کہ یہ کیونکہ دیکھیں نا کوئی بھی ٹاپک آپ کو دیا جائے گا تو اس پر تو مسائل ہوں گے، جیسے صبر ہے، شکر ہے، تو اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. مسائل سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں کسی مقام پر، کسی اپنا کسی قوم میں یا انسانوں میں، تو وہ جو کمزور اس ٹاپک پر جو کمزوری ہوتی ہے وہ مسئلہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. حقوق العباد یہ ہمارے پورے ہمارے جو مسلم امہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ نہیں ہے حقوق العباد میں، تو یہ کمزوری ہے نا. یہ کمزوری کیوں ہوئی اس کو بھی ہم نے مینشن کرنا ہوتا ہے. اچھا اگر ہم بالفرض جو ہے وہ لکھ رہے ہیں اپنا ٹاپک ہمیں دیا جاتا ہے گرامر کا، میں اب انگلش کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر اگر گرامر پر آپ لکھیں گے تو اس کی جو ویکنیس ہوں گی وہ آپ کے ایشو ہوں گے، وہ آپ کے پرابلم ہوں گے. ٹھیک ہے. تو گرامر کو نہ سمجھنے کا پرابلم جہاں جہاں پر ہوگا آپ نے ان کو اسٹیٹمنٹس آپ نے ان کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا پھر آبجیکٹس آف دا اسٹڈی، پھر آپ نے وہ جو اسٹڈی آپ کی رائٹنگ ہے آپ نے اس کے مقاصد بھی بیان کرنا ہے کہ میرے اس تحریر کرنے کا جو مقاصد ہیں وہ 5-6 مین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ نے مینشن کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے ریسرچ کویسچنز ہائپوتھیسس. اچھا پھر دیکھیں وہ ریسرچ میں ایک سوال نامہ بھی لازمی آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اکثر دیکھا کہ یہ جو ایم فل ہوتی ہے، ایم فل لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی 100-150 وہ سوال نامے ہوتے ہیں اور مختلف جو لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ سوال نامے کرتے ہیں تاکہ وہ جو ریسرچ ہے ان کے سوال ناموں کے جوابات میں وہ جو چاہتے ہیں ایکسپلور کرنا، جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں سوالوں کے جوابات میں مل جاتے ہیں، پھر ان کی وہ ریسرچ مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سوال نامے بھی اس میں ہوتے ہیں ریسرچ ورک میں. یہ آپ کو دیا جائے گا 86-0، یہ کوڈ مجھے پورا پتہ نہیں ہے لیکن 86 کا مجھے پتہ ہے. تو یہ پورا آپ نے اس کو خیال کرنا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو تحریر کرنا ہے. اچھا سگنیفیکینس آف دا اسٹڈی، پھر اسی رائٹنگ کی جو اہمیت ہے وہ بھی آپ نے بیان کرنے ہے کہ یہ جو میں جس ٹاپک پہ لے کر رہا ہوں یہ اتنا اہم ہے اس معاشرے کے لیے، قوم کے لیے اور سب کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے جیسا لوگ چیزیں نہیں بیچتے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم کوئی چیز لکھ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ہم سے تو وہ جو بسوں میں وہ کچھ بیچنے آتے ہیں نا ان پڑھ حضرات، وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں وہ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ پہلے بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ تو بہت فلاں کر دیتے ہیں. پھر وہ آتے ہیں اپنے اس چیز پر کہ بھئی انہوں نے کتنی محنت سے یہ جو میڈیسن بنائی ہے، اتنی اس کی افادیت بیان کرتے ہیں کہ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنی جیبوں سے 100-150 ہم روپیہ نکالتے ہیں اور سرما خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یار ہم مجھے بتائیں کہ جس ٹاپک پہ ہم لکھ رہے ہیں تو ہم نے اس ٹاپک کی اہمیت اتنی بڑھا چڑھا کے پیش کرنی ہے اور یہ بیان کرنا ہے کہ یہ ٹاپک اتنا اہم ہے، یہ تو ہماری نوجوان نسل کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بیک ڈور چلی جائیں گی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی چیز کو، اپنی تحریر کو دنیا سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنی ہے. اہم اس کی جو ہے اہمیت وہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سے صفحے جو ہے نا وہ پر کرنے ہیں اس ٹاپک پر جس ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں. اچھا عام حالات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ 10-12 دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی بات کی کتنا وہ اہمیت بتاتے ہیں، آپ اپنی بات کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایسے اس انداز میں بتاتے ہیں کہ اپنے وہ جو آپ کی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر انہوں نے آپ کی بات کو نہ سنا تو پھر وہ ایک بہت بڑی چیز سے محروم ہو جائیں گے. تو ہم نے ہر چیز کو اسی انداز میں لینا ہے. ایک اور بات بتا دوں، یہ کام کی بات ہے. اپنی ہر چیز کو اتنا اہم سمجھو جتنے خود کو سمجھتے ہیں. پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں، اگر مجھے کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں، جب دیکھیں نا میری لفظ سنیں،
جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے ہاں جی ٹاپک، تو آپ کہتے ہیں کہ میرا ٹاپک حقوق العباد ہے. آپ نے لفظ کیا میرا. یار وہ ٹاپک آپ کا ہے. اب اس ٹاپک کی اہمیت بھی آپ نے بیان کرنی ہے، اس ٹاپک پر بہت زیادہ لکھنا بھی آپ نے ہے. اور اس ٹاپک کیونکہ وہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ میرا ٹاپک ہے، آپ اپنی چیز کی اتنی حفاظت کریں، اتنی حفاظت کریں. ہم پتہ ہے کیا، اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے، پھر وہ غیروں کے ہاتھوں چلی جاتی ہیں. آپ اتنا وہ ہوں کہ یہ تو ٹاپک ہے، اس سے آگے اور چیزیں بھی ہیں جو آپ کی ہیں، لیکن آپ جو ہے نا ان کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ کسی اور کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں. میں نے اشارہ کہہ دیا ہے، اشارہ، باقی سمجھنے والے آپ خود ہیں. اصل میں ہم نے ہمارا مزاج جو ہے نا، مزاج کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ جو ہماری ہے بس وہ ہماری ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہم نے ہر جگہ تعریف. مجھے بتائیں کہ ہم دیکھیں، میں ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. اچھا مجھے بتائیں، اگر میری بیوی ہے، اگر کوئی اور جو ہے وہ مجھ سے پوچھے ہاں جی بیوی آپ کی کیسی ہے، مطلب مزاجن، اب مجھے بتائیں کوئی اپنی چیز کی، کوئی مجھے بتائیں کہ وہ کرتا ہے، مجھے بتائیں برائی بیان کرتا ہے اصل میں وہ. دیکھیں جیسے وہ ہے نا، وہ آپ اپنی برائی بیان کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ مضمون آپ کا، یہ ٹاپک آپ کا، یہ تحریر آپ کی. اور کیونکہ ہمارا مزاج پتہ ہے کیا ہے کہ یہ صرف تحریر ہے، اور نہیں یہ آپ کی تحریر ہے. جو بھی کیڑے نکالے گا وہ کیا کہے گا کہ یہ اس نے گندا لکھا ہے. وہ پھر بات آپ پر آئے گی، تحریر پہ نہیں، وہ بات آپ پہ آئے گی. بیوی پہ نہیں، بات آپ پہ آئے گی. اور اسی طرح اولاد پہ نہیں، بات آپ پہ آئے گی، کیونکہ وہ ریلیشن آپ سے ہے، وہ آپ کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے وہ ہم خود ذلیل ہوتے ہیں اپنی چیزوں کی برائیاں بیان کر کے. میں نے پہلے لفظ کہا ہے کہ ہم نے اپنی چیزوں کا ہر حال میں ڈیفینڈ کرنا ہے، چاہے وہ خراب ہی کیوں نہ ہو، ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے، مینٹلی بھی، فزیکلی بھی. ہاں اگر کوئی مینٹلی چیز ہے جس طرح یہ ٹاپک ہیں، یا کوئی ایسی چیز عقیدہ ہے، عقائد ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے، یہ غیر مرئی چیزیں ہیں جو کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے. اور فزیکلی جس طرح ہمارے ریلیشن ہے، ابو ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے، یہ لفظ ہمارے سے ان کو ہم بولتے ہیں، پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو آپ سے منسوب ہے اس کی عزت و توقیر کرنا آپ کا کام ہے. یہ جو پرپوز کیا جائے گا آپ کو ٹاپک ریسرچ ورک کے لیے، میں تو کہتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنی اہمیت بیان کرتے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، آپ نے اس تحریر کا بھی اس طرح انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ نے اس کی اہمیت بھی اسی طرح بتانی جس طرح آپ نہیں بتاتے ہیں. آپ نے اس کو ڈیفینڈ، اس کے حق میں بھی آپ نے لوگوں کو اس طرح قائل کرنا ہے جس طرح ہم اپنی ذات کے لیے قائل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کافی دیر ہو گئی ہے، تو اب ہم کرتے ایسے ہیں، کیونکہ میں موبائل پہ پڑھا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے جو چیٹ ہے نا وہ میں بالکل بھی نہیں دیکھ رہا، صرف میں وہ اس کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں وہ کمپیوٹر اپنا لیپ ٹاپ چلا لوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی کومنٹس بھی میں دیکھتا رہوں، چیٹ بھی دیکھتا رہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. اس طرح سے میں سلائڈ کو دیکھ رہا ہوں. اچھا بھی، اور ڈیلی میڈیٹیشن آف دا اسٹڈی، پھر اس میں جو ہے وہ جو رکاوٹیں ہیں آپ کی، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور ٹائم سکیل، پھر آپ نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں آپ کا جو ریسرچ ورک ہوگا نا اس کے لیے 15 دن ہوں گے، تو آپ نے اس ٹائم میں اپنے جو ورک ہے اس کو دیکھنا ہے. کبھی ٹائم تھوڑا ہے تو آپ نے ڈیلی کتنا وقت آپ نے اس رائٹوں کو دینا ہے، تاکہ وہ جو آپ کی رائٹنگ ہے وہ مطلوبہ وقت سے پہلے جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے. اور اس طرح لٹریچر ریویو، پھر یہ ہے کہ دیکھیں بات سنیں، کیونکہ یہ ریسرچ ورک ہوتا ہے اور اس میں جو گرامر کی اور ادبی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، جیسے محاورات کا غلط استعمال ہے،
محاورہ کیونکہ اکثر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ گرامر کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ لٹریچر ریویو یہ آپ نے خود بھی کر لینا ہے، اگر آپ کو خود پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ میری جو وہ لینگویج ہے میں اس میں اڈیپٹ نہیں ہوں، ماہر نہیں ہوں، تو آپ کسی ادبی آدمی سے اس اپنی ریسرچ ورک کو وہ ریویو کرا لیجیے گا، دکھا دیجیے گا کہ دیکھیں سر اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی املا کی، کوئی گرامر کی، کوئی ڈکٹیشن، کوئی یا کوئی لٹریری کیا ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ محاورات ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایڈیم فریز کوئی غلط استعمال تو نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ادبی غلطیاں ہیں اس کا آپ نے جائزہ لینا ہے خود۔ اگر آپ کو خود نہیں سمجھتے تو کسی بہت بڑے ماہر سے، زبان دان سے آپ ریویو کرا لیجئے گا، دکھا دیجیے گا۔ کسی پڑھے لکھے کو قابل آدمی کو دکھا دینا کہ جی اس میں غلطیاں تو نہیں ہے، یہ آخری ہوتا ہے لٹریچر ریویو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا میری بات؟ تو یہ 11 جو نکات ہیں یہ حصے ہیں آپ کے ریسرچ ورک کے۔ ریسرچ ورک ہے یا ریسرچ پروپوزل ایک ہی چیز ہے، سمجھ آ گئی نا میری بات؟ نہیں نہیں، یہ لٹریچر ریویو اور چیز ہے، میں آفیشیل ہوں بتا دو۔ یہ کیا ہے بھائی؟ چلے میں وہ لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ آن کر لوں، تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کریں گے نا ویٹ؟ ہاں، نظر ثانی کرنا، ویری گڈ، کس نے کہا؟ بہت اچھا، نظر ثانی والا لفظ کس نے کہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ وہ ایسے کومنٹس آ رہے ہیں نا بہت جلدی۔ اوکے سر، چلے، بہت اس کا بہترین لفظ بولا انہوں نے، اس کا وہ لیا۔ چلیں، تھوڑی سی ویٹ کر لیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ میں یہ اپلوڈ ادھر کر لوں، وہ ادھر لیپ ٹاپ میں چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس طرح کرتے ہیں، میری بات سنیں، جنہوں نے اثر نہیں پڑھی نا وہ اثر پڑھ لیں، 10 منٹ کا جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، بریک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، بریک کر لیں 10 منٹ کا۔ جی سائمہ قیوم صاحبہ آپ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، 10 منٹ کا بریک کر لیتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں آگے۔
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा भाई, यहाँ पर बहुत से लोगों ने 11 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। अच्छा, जो है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी तरफ से कुछ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप बताएं। मैं आपके माइक ऑन करूँ, ये कोई बात है? आपको भी सुन सकते हैं जो बात करना, जैसे यहाँ पे वो राबिया साहबा ने नात पढ़ी। मैं तो मैं खुद पछता रहा हूँ कि पहले दिन से इन्हीं से नमाज अपना वो पढ़वानी थी, नात शरीफ। माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही काबिल तरीन लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप में से जिसने भी कुछ पूछना है या अपनी तरफ से कोई शेयर करना है तो मुझे बता दे, और मैं उनका माइक ऑन करता हूँ, वो बातें यहाँ पे पूछ सकते हैं। सफिया साहब, आप बात करना चाहती हैं? बताएं, फिर मैं आपका माइक ऑन करता हूँ। ये आतिफ शाह साहब हैं, बिल्कुल जी। सहमा साहब, वालेकुम अस्सलाम। और हाँ जी, ये जो हैंड रेज किया मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? ये रिसर्च प्रपोजल का है, सिद्रा अमानत साहबा। प्लीज टेल। मैंने बता दिया, रिसर्च का प्रपोजल है जी, चैप्टर रिसर्च का है। संडे को क्लास होगी सर जी? संडे को नहीं होगी, ये कल लास्ट डे है। ये जिशान मोहम्मद, संडे को क्लास होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वेलकम बैक सर जी, सिद्रा साहबा जी। हाँ, आप में से कोई पूछना चाहे, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। कल लास्ट क्लास है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। फरा साहब, फरा नाजिर साहबा, आपने पूछा कल लास्ट क्लास है, बिल्कुल कल लास्ट डे है। सर क्विज को कब होगा? ये क्विज जो होगा, ये लारैब कौसर साहब ने पूछा, ये लास्ट डे होगा, कल होगा, ठीक है। और संडे वाला दिन मुकम्मल आपके लिए होगा, 24 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं भी आपके इंशाल्लाह हेल्प करूँगा, हेल्प करूँगा। और नरमीन कौसर, आई एम ऑफिशियल सर, बिल्कुल आप ऑफिशियल हैं, बिल्कुल कल लास्ट डे है। जकिया इसहाक साहबा, सर मैं प्रेजेंट हूँ। नसीब साहबा, आप प्रेजेंट हैं तो आप मुझसे बात कर रही हैं? हाँ जी। किन का माइक अलाउ करूँ, या चैट में मुझे लिख दे, मैं उनका माइक ऑन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं, अच्छा नीला साहबा से कोई लास्ट पे होगा? बिल्कुल होगा जी, लास्ट पे होगा। अच्छा, व्हाट इज कंक्लूजन? हाँ, व्हाट इज कंक्लूजन, ये जो आखिरी हम नतीजा करते हैं, वो जो हमारा हमारी अपनी राय होती है, या लोगों की राय फिर अपनी राय, इसको जो है हम कंक्लूजन में लेते हैं। उस टॉपिक पर जो आपकी राय होगी, लोगों की राय, फिर आप उस पे जो अपने आखिरी कमेंट देंगे कि ये चीज़ इस तरह नहीं ऐसे है, तो ये कंक्लूजन होगी जी। ठीक है, ये किसका माइक ऑन करूँ? ऐसे जल्दी जल्दी आ रहा है। हाँ जी, एक बार फिर वो कमेंट कर दे कि किसका माइक ऑन करूँ। अभी एक वो चैट में आया कि मेरा माइक ऑन करें। अच्छा जी, हमारा जो ये है मेथडोलॉजी, बिल्कुल ये टॉपिक से भी हो सकते हैं और बगैर टॉपिक से भी हो सकते हैं। ये इमाम खुश्क साहबा हैं, खुश्क इमाम साहबा हैं जी। अच्छा जी।
تو میتھڈولوجی کہ آپ کیا میتھڈ استعمال کریں گے اپنی تحریر میں، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ جو ہے اس میں اپنی تحریر میں کریں گے۔ میتھڈ آپ کا کیا ہوگا، کیونکہ بہت سے میتھڈ اس وقت چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں جو ہے وہ یا تقریری میتھڈ ہے اور دھیما میتھڈ ہے، یہ میتھڈ آپ استعمال کریں گے کہ آپ کی جو تحریر ہے وہ بالکل انٹرسٹنگ بھی ہو اور اس میں ربط بھی ہو اور اس میں جان بھی ہو۔ تو یہ سارا کچھ آپ کے طریقہ کار پر ہوگا کہ آپ اپنی تحریر کو کس طرح لکھتے ہیں، یہ میتھڈ ہوگا، آپ کون سا میتھڈ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، جس میں سسپینس بھی ہو، تجسس بھی ہو، اور آخر میں بالکل وہی صرف اور صرف وہ 20 MCQs ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ ڈیزائن، آپ اپنی رائٹنگ کا ڈیزائن جو ہے نا وہ آپ کے ٹاپک کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ڈیزائن بھی آپ اس کا ترتیب دیں گے۔ پھر پاپولیشن ہے کہ آپ جس چیز پر جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کا جو ہے وہ مقام کیا بنتا ہے، وہ لوگ کون بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پاپولیشن میں آتا ہے کہ آپ کس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں اور اس ٹاپک پر وہ کون سا مقام ہونا چاہیے۔ مثلا حقوق العباد ہے تو وہ آپ کے لیے جو وہ پاپولیشن بنے گی وہ پاکستانی بنے گی نا۔ اگر آپ مجموعی کرنا چاہتے ہو پھر آپ کی پاپولیشن پوری دنیا ہوگی، پھر آپ دنیا بھر سے جو ہے دنیا بھر کے لیے ہوگی بات آپ کی، اور آپ کے اعداد و شمار، آپ کے جو وہ کنکلوژن وہ بھی آپ کا کس لیے ہوگا، پوری دنیا کے لیے ہوگا۔ ہاں جی، یہ سمینہ صاحبہ، سمینہ مراد صاحبہ آپ ہی پریزنٹ ہیں۔ مجموعہ، یہ کیا ہے مجموعہ؟ جی سر، صفیہ صاحبہ، صفیہ شفیق صاحبہ، جی سر۔ تو اس میں سیمپلنگ ہوگی پھر، یہ پاپولیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کس علاقے پر آپ بات کر رہے ہیں، جس علاقے کی آپ بات کریں گے آپ انہی لوگوں کے بارے میں آپ کا جو ویژن ہوگا وہ آپ ظاہر کریں گے، اور آپ کا کنکلوژن بھی انہی لوگوں پر ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص طور پر ریسرچ ورک میں کوئی اعداد و شمار اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جس علاقے پر ریسرچ کر رہے ہیں وہ آپ کا پاپولیشن بنے گا، وہاں سے آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی پاپولیشن ہوگا جو جہاں سے آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سمینہ صاحبہ کیا جواب دیں، پلیز جواب دینا، کیا آپ نے پوچھا ہے سمینہ صاحبہ نے؟ اچھا، پھر ہے کوشچنر ہے، یہ جو ہوتا ہے یہ جو آپ مختلف سوال نامے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے تیار کرنے ہیں سوال نامے۔ انٹرویو، بعض اوقات انٹرویو بھی لینے پڑتے ہیں اس آبادی سے، جیسی آبادی کا آپ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جس آبادی پر آپ ریسرچ کر رہے ہیں۔ پھر ہے پہ ٹائپس آف انٹرویو، اور انٹرویو کے بھی ٹائپس ہیں کہ ایک ہوتے ہیں کہ فعل بدی ہوتے ہیں جو آپ وہاں پہ اچانک آپ کو کرنے پڑتے ہیں گراؤنڈ پہ جا کے، اور ایک انٹرویو ہوتے ہیں جو جس کا آپ سوال نامہ بنا کے پہلے سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ٹریول گرانٹ فار ریسرچ، پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ نے وہ چھٹی بھی لینی ہے اور اپنے محکمے کو بھی آگاہ کرنا ہے، تو یہ ایک پروسیجر ہے، یہ بھی آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ ٹریول گرانٹ، آپ کو سفر کے لیے لوگ بھی کروانا پڑے گا کہ میں ریسرچ کے لیے اتنے دیر فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ڈیٹا انالائز، پھر آپ بالکل یہ MCQs ہوگا نرمین صاحبہ، یہ MCQs پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، یہ میں کس کا اچھا یہ مائک پتہ نہیں آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے اوکے. اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ ڈبل ڈبل آواز. اچھا السلام علیکم. اچھا جی، آواز میری اب آ رہی ہوگی انشاءاللہ. اور آخر میں ہم پڑھ رہے تھے ڈسکشن اور ڈیٹا انالائسس. پھر آپ جو اپنے ڈیٹا کو انالائز کریں گے، مطلب اس کا تجزیہ کریں گے، اور نہ صرف تجزیہ خود کریں گے بلکہ آپ نے وہاں پر بھی اپنا تجزیہ جو آپ کا ریسرچ ورک ہے وہاں پر بھی آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈسکشن ہے، آپ ڈسکشن کریں گے، اور لاسٹ میں جو ہے وہ کنکلوژن ہوگی، جو آپ کا اپنی رائے ہوگی اس ٹاپک پر، اور کچھ لوگوں کی رائے بھی آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم تبصرہ وغیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس ٹاپک پر آپ کی جو آخر رائے ہوتی ہے وہی آپ کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے تبصرے اور پھر آپ اپنا جو نظریہ اس ٹاپک پر رکھتے ہیں وہ جو آپ بیان کریں گے وہ آپ کا کنکلوژن ہوگا. ٹھیک ہے، آپ جو ہے اس کو پتہ ہے کیا، یہ جو 23 پوائنٹ ہیں یہ ہم نے اس کو ساتھ ساتھ اس کو ڈسکس بھی کیا ہے، اور آگے میرے خیال میں یہی آئیں گے. ٹائٹل آف ریسرچ پروپوزل یہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جتنے ابسٹریکٹ اس کو بھی سیکنڈ اسٹیپ ہے، یہ اس کو بھی ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. انٹروڈکشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور بیک گراؤنڈ آف دا اسٹڈی اس کو بھی ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے. اور اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم یہ بھی آپ نے جو ہے وہ اس کو، یہ آبجیکٹیو آف دا اسٹڈی، یہ اسٹڈی سے مراد وہی آپ کی رائٹنگ ہے. اور ریسرچ کویشچن یہ بھی آپ نے پہلے سے بنا لینے ہیں. اور بعض تو آپ جب کسی پاپولیشن میں جائیں گے، کسی ایریا میں جائیں گے، جو جس ایریا پہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے یا جس ایریا کا آپ نے وہ ڈیٹا جو ہے وہ نکالنا ہے، اعداد و شمار آپ نے اکٹھے کرنے ہیں، تو آپ اس علاقے میں آپ کو دو طرح کے کویشچن وہ بنانے پڑیں گے. ایک تو آپ پہلے سے بنا کے جائیں گے، ایک وہاں پر جو فل بدی جس طرح ہوتا ہے کہ بعد سے بعد نکالتے ہوئے آپ اپنے وہ ڈیٹا کو صحیح کرنے کے لیے آپ مختلف سوالات وہاں پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ سگنیفیکینس آف دا اسٹڈی، یہ جو آپ کی تحریر ہے اس کی اہمیت بھی آپ نے بڑھا چڑھا کے پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیلیمیٹیشن آف دا اسٹڈی یہ بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. ٹائم اسکیل یہ اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ریسرچ ورک ہوتا ہے نا اس میں ایک سپروائزر بھی ہوتا ہے جو آپ کو وہ سپروائز کرتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا ہے، آپ کو وہ جو ٹاپک دیتا ہے سبجیکٹ کسی سبجیکٹ پر، تو اسی کو جو ہے آپ نے اپنا جو ریسرچ ورک ہے وہ اس کو مکمل کر کے آپ نے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ریسرچ ورک کو ان ٹائم آپ وہ مکمل کریں، کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ یہ لکھا ہوا ہے اس میں، اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور لٹریچر ریویو یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ریویو ہے، اور اس کے جو ہے نا وہ دو اس کے اہم ہوتے ہیں. ان دا چیپٹر آف لٹریچر ریویو وچ آر ڈسکس بلو تھیوریٹیکل فریم ورک اور کنسیپچول فریم ورک. اس کے بارے میں جو لوگوں کے نظریے ہیں، پھر جو کنسیپٹ ہیں، ان دونوں کو آپ نے جو ہے نا وہ ریویو کرنا ہے. ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد میتھڈولوجی ہے کہ ریسرچر جو ہے وہ کون سا جو ہے میتھڈ استعمال کرے گا ریسرچ میں ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں. اس میں کویشچن ہے ہاؤ اور اس طرح کا وہ سارا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیزائن آپ نے اپنی تحریر کا کون سا رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے وہ ڈیزائن بنانا ہے کہ اپنی تحریر کا کہ اس میں جو ریزلٹس ہیں وہ بالکل لوگوں کو صحیح جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا بھائی ریسرچ ڈیزائن ہے اور اس میں ریسرچ میں بھی ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے ایکسپلنیٹری ریسرچ ہے اور ایولیوشن ریسرچ ہے. یہ 4 قسم کی ریسرچ ہیں. تو یہ ڈسکرپٹیو جو ہے ریسرچ یہ ہوتی ہے یہ بیان ہے اس کو ہم تحقیق بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بیان کسی ٹاپک پہ آپ وہ کچھ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایکسپلوریٹری ریسرچ ہے. یہ وہ ریسرچ ہوتی ہے جس پر آپ سے پہلے کسی نے اس پر ریسرچ نہیں کی ہوتی. پھر ایکسپلنیٹری ریسرچ ہے اور پھر ایولیوشن ریسرچ جس میں ہم اعداد و شمار جو ہے وہ کرتے ہیں ایولیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو. یعنی مطلب ہے کہ پہلے اس پہ کچھ لوگ جو ہے وہ تحریر کر چکے ہوتے ہیں پھر ہم بھی اپنے اس پہ وہ کرتے ہیں. جیسے یہ لوگوں نے کام کیا ہے تو پھر آپ اس پر یہ کرتے اپنا جو ہے وہ کرتے ہیں کہ بھئی اس پر جو لوگوں نے تبصرہ کیا ہے وہ اس طرح ہے اور ہم حقائق اس طرح ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ پاپولیشن جس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ جو آپ یعنی جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک کن لوگوں پر مشتمل ہے یا کن مذہب کے لوگوں پر مشتمل. وہ جو لوگ آپ کے ٹاپک پر وہ آتے ہیں وہ آپ کی پاپولیشن ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور وہ بہت سے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے آپ کو کہا جائے کہ ہاں جی آپ عمران خان پہ لکھیں تو وہ جو آپ کا جو ہوگا نا وہ پاپولیشن وہ عمران خان ہوگا. آپ نے جو بھی اپنا ڈیٹا جو معلومات ہیں وہ آپ کی پاپولیشن میں وہ صرف عمران خان ہوگا. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے سیاسی جماعتوں پر آپ نے تحقیق کرنی ہے کوئی ٹاپک جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں تو آپ کا جو پاپولیشن ہوگا وہ پورا پاکستان ہوگا. ٹھیک ہے. اور سیمپل یہ بھی سیمپلنگ ہوتی ہے کہ بھئی سیمپل میں جو ہے نا وہ کچھ جو علاقے جو ہے نا وہ آپ منتخب کرتے ہیں کہ اچھا بھی میں ایسے کرتا ہوں پورے پاکستان میں نہیں جاتا. چلیں بھی پنجاب کے فلاں شہر سے میں معلومات لے لیتا ہوں اور اسی طرح کے پی کے فلاں علاقے سے. تو یہ آپ جو ہے وہ سیمپل کے لیے بھی علاقہ چنتے ہیں اور وہاں سے آپ سیمپلنگ لیتے ہیں. سیمپلنگ آپ کیسے لیتے ہیں نمونے وہ آپ انٹرویو سے بھی لے سکتے ہیں. مختلف سوالناموں کی صورت میں بھی آپ اپنی سیمپلنگ اکٹھی کر سکتے ہیں یعنی اپنے جوابات تلاش کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ ورک کے لیے. اور دیکھیں یہ سیمپل ہے ایک اس قسم کا. فالوئنگ دا tabularized information regarding sample population. جو یہ ایک سیمپل ہے کہ بھئی ٹوٹل سپیکرز 12 ہیں اور نمبر آف میل سپیکر اتنے ہیں اور فیمیل سپیکر اتنے ہیں. یہ ایک ٹیبل کے ذریعے جو ہے آپ وہ سیمپل وہ آپ یعنی ایک ٹیبل پہ آپ لکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں. تو یہ اس طرح جو ہے ہوگا. ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ آف آل اسپیکرس بی اے بی ایس سی ایم اے انگلش ایم اے پولیٹیکل سائنس ایل ایل بی یہ ہوگا بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیبل ہے سیمپل کی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اچھا بھئی، اب یہاں سب پوچھ رہے ہیں میری آواز، دیکھیں آواز کا جو ایشو ہے یہ دیکھیں جب ہم نیٹ سے جوڑتے ہیں نا تو یہ تو پرابلم آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکچر اوور ہو گیا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ صفیہ صاحبہ ہیں۔ اچھا، آ گئی آواز، جی بالکل جی۔ اچھا بھئی، یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئز جو ہے نا سر، کوئز کورس میں سے ہوگا یا آؤٹ آف سلیبس؟ یہ لارائب کوثر صاحبہ پوچھ رہی ہیں۔ تو لارائب صاحبہ، یہ کوئز یہ ہوگا آپ کے اس بی ایڈ سے ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ 64-65 کی بک سے آئے، ہو سکتا ہے کہ سارا اسی میں سے آئے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور سے ہو جائے۔ کل ہوگا کوئز، بالکل کل ہوگا، جب ہمارا سیشن آف ہوگا کل، تو آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائیں گے، کوئز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنے پورٹل کو دیکھتے رہیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، ہم وہ ٹولز جو ہے، یہ سیمپل جو ہم اکٹھا کرتے ہیں، اصل میں سیمپل سے مراد وہ معلومات ہیں جو ہمیں کسی خاص جو سلیکٹڈ ایریا ہوتا ہے وہاں سے ہمیں لینے ہوتے ہیں، اسی کو ہم سیمپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیمپل کے جو ٹولز ہیں سیمپل لینے کے، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ دیر آر ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹولز یوزڈ ان ریسرچ ٹو ایلیسٹ ڈیٹا فرام دا سبجیکٹ پاپولیشن۔ دیکھیں وہ جو سبجیکٹ سے بھی اور یا پاپولیشن سے، اس ایریا سے آپ جو اپنا ڈیٹا ریسرچ کے لیے کلیکٹ کرتے ہیں، ان میں سے جو مختلف ٹول ہیں، کہ آپ کون سے ٹول، کون سی سورسز سے جو ہے وہ آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، وہ ڈیٹا کلیکشن از کالڈ سیمپلنگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ علی منظور صاحب ہیں، سر میں آفیشیل ہوں، بالکل جی آپ ہیں علی منظور صاحب، اور انیلا صاحبہ۔ اور کتنے مارکس کے ہوں گے کوئی سر؟ انیلا صاحبہ نے پوچھا ہے، تو یہ 20 مارکس کے ہوں گے اور 20 کویسچن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، 24 گھنٹوں میں آپ کو یہ کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے جو میرا ایک تجزیہ ہے کہ آپ کو 2 دفعہ موقع دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 20 منٹ دیے جائیں گے۔ اچھا جی، یہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، 10 منٹ بریک کرتے ہیں مغرب کی اذان کا، اور بلکہ نماز پڑھنے کا بھی، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اوکے۔ اذان ہو رہی ہے، اب خاموشی، اور 10 منٹ تک آپ اور ہم نماز پڑھ لیں، پھر ہم ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے اوکے۔ فوزیہ منال صاحبہ، جی جی، آپ کی وہ ہو گئی ہے سہما صاحبہ۔ ہاں، بسیہ بیگم صاحبہ ابھی تک آپ گیسٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بھائی، یہ سلیم احمد صاحب نے یہاں پہ بہت ہی اچھا میسج چھوڑا کہ 20 منٹ ہوں گے اور 24 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے، اور یہ ہے کہ 20 سوال آپ کو کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے سارے MCQs پہ مشتمل ہے کہ بائی مسٹیک 24 آورس یاسمین سدرا۔ چلیں جی، کلاس ٹائم از اوور۔ کلاس ٹائم کیسے اوور ہو گیا؟ یہ کلاس ٹائم اوور ہو گیا ہے، مجھے بتائیں۔ یہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کلاس ٹائم 2 گھنٹے تو ہوتا ہے، چلے میں دیکھ لوں۔ چلیں 30 منٹ کی کلاس۔ اچھا 1 گھنٹہ 30 منٹ کی کلاس تھی آج۔ اچھا میں دیکھ لیتا ہوں، وہ ٹائمنگ ہوتی ہے نا، اس میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا چلیں یہ آپ اچھا ہاں فرائیڈے ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، فرائیڈے واقعی ہوتی ہے، ذہن میں بھی نہیں تھا کہ فرائیڈے ہے۔ اچھا چلیں اس کو ہم لیتے ہیں۔ اچھا ابھی ٹول میں ہم پڑھ رہے تھے کویشنر ہے، تو یہ جو ہے کویشنر، یہ سوال نامہ جو ہوتے ہیں، جس کو ہم اردو میں سوال نامہ بولتے ہیں، یہ ریسرچ ورک کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ٹول ہے۔ دیز کویشچنز آر آلسو کالڈ ٹیسٹ آئٹمس، اور یہ جو کویشچن ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ آئٹم کہلاتے ہیں۔ اٹ کین آلسو بی یوزڈ ان اے سروے اینڈ اسٹیٹسٹیکل انالائسز، اور یہ جو شماریاتی اعداد و شمار میں اس کو، اور سروے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں یہ ہمارے فیکٹ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیمپل بھی کہلاتا ہے۔ چلیں، اور اس کے آگے ہے ٹائپ آف کویشنر، یہ جو کویشچن ہوتے ہیں اس کے کتنی قسمیں ہوتے ہیں: اوپن اینڈڈ کویشچن، کلوزڈ کویشچن، ملٹیپل چوائس کویشچن، اور میٹرکس کویشچن۔ میٹرک کویشچن وہ ہوتے ہیں، باقی آپ سب اوپر والے تو جانتے ہیں، اوپن اینڈڈ کویشچن اور کلوزڈ کویشچن ہوتے ہیں، ملٹیپل چوائس کویشچن ہوتے ہیں۔ اوپن اینڈڈ کویشچن وہ ہوتے ہیں کہ جو جن کا سوال کا جواب ابھی اوپن ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا جواب جو ہے وہ لمبے جو تفصیلیہ قسم کے سوال ہوتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے حالات زندگی لکھیں، تو یہ اوپن اینڈڈ کویشچن سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی اگر اس کا جواب دینا چاہے تو اس جواب کو حتمی نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ گنجائش اس میں موجود ہوتی ہے۔ کلوزڈ کویشچن وہ ہیں کہ جن کا جواب جو ہے نا وہ حتمی ہوتا ہے، اور اس جواب کے بعد کسی اور جواب کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے ہم ان کو کلوزڈ کویشچن بولتے ہیں۔ جیسے کہ اعظم کب پیدا ہوئے، اس کا جواب جو بھی بنے گا، اور یہ سوال جیسے بھی کیا جائے گا وہ ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے لہٰذا یہ جو سوال اس قسم کے ہوتے ہیں جن کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان سوالوں کو کلوزڈ کویشچن کہتے ہیں۔ اور ملٹیپل چوائس جو آنسر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اور ایک ہے میٹرکس کویشچن، یہ اس میں جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ کی طرح کے وہ کہیں تو میں آپ کو اس کی پکس بھی وہ سینڈ کر سکتا ہوں۔ اچھا ایک اور بات بھی ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک میں آپ سے کوئی ایکٹیویٹی بھی کرانے لگا ہوں لاسٹ میں، ٹھیک ہے، چلیں میں اس کی جو پکس ہے نا وہ شیئر کرتا ہوں آپ کو، وہ جو میٹرکس ہوگا نا، ٹھیک ہے، اس کی چلیں اس کو دیکھتے ہیں، یہ شیئر ہوگا، اور فوٹو، ٹھیک ہے، فوٹو میں دیکھتے ہیں اس کا وہ آئے گا، آ جائے فوٹو، یہ نہیں، اچھا جی فوٹو اس میں نہیں ہے، مجھے معلوم تھا۔ اچھا اچھا یہ شیئر میں کر دوں گا وہ واٹس ایپ گروپ میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا میں آپ کو ایک بلیک بورڈ جو ہے نا وہ وائٹ بورڈ آپ کو کر رہا ہوں میں، آپ سب کا خط وہ ہینڈ رائٹنگ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ کیسی ہے، ٹھیک ہے، تو سب جو ہے اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے،
اور ایک اور بھی جو ہے وہ لاسٹ میں فیڈ بیک ہے، یہ جو ہم نے آج پڑھے ہیں تقریباً 23-24 کے قریب ہم نے پڑھے ہیں، تو اس کے جو وہ ہے کیا بلا، یہ بڑا ٹاپک کیا تھا، شیئر فوٹو ویڈیو میں، ہاں وائٹ بورڈ بھی، ہاں یہ ریسرچ پرپوزل ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا آپ صاحب جو ہے نا اپنا نام لکھیں گے، اب میں نے وائٹ بورڈ شیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو موبائل یوز کر رہے ہیں وہ اپنا نام لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جو ہے وہ واقعی یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ اپنا نام لکھیں گے، یہ وائٹ بورڈ میں نے شیئر کر دیا آپ کو، چلے میں خود بھی شیئر کرتا ہوں، اور میں اپنا نام لکھ رہا ہوں، بلکہ جی آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ جی آپ اس پہ لکھیں کچھ، اور میں نام بھی لوں گا جو لکھے گا نا، میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ بلیک بورڈ پہ کون لکھتا ہے۔ ابھی تک کسی نے نہیں لکھا؟ ہاں جی، کسی کا بھی نہیں آیا، یہاں پہ ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا ہے، تو شیپس ہیں۔ یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنا نام لکھوں گا پہلے، اب میں ریز بھی کروں گا اس کو، ٹھیک ہے، یہ میں ریز کر رہا ہوں، کیا آپ کو وہ نظر آ رہا ہے ریز کرنا؟ چلے میں اپنا نام لکھتا ہوں، چلیں اچھا جی میں نے کیا لکھا ہے؟ اچھا کسی کی بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ نہیں لکھا جا رہا؟ اچھا تو وہاں پہ اگر نہیں لکھا جا رہا تو ٹیکسٹ بھی ہے، ٹیکسٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، وہاں پہ وہ ٹی لکھا ہوگا، نیچے ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھا اچھا میں نے کیا لکھا ہے، میں نے ہاں بے، ویری گڈ، یہاں پہ وہ آ رہا ہے، بے لکھا ہے جی، اچھا جی بے لکھا ہے، یہ انیلا صاحبہ نے بولا، اچھا بے سر ویری گڈ، یہاں پہ فیروز انم صاحبہ، اچھا بھی اس کو میں ریز کرتا ہوں اور لکھتا ہوں، اچھا جی، اب جو ہے اب میں نے کیا لکھا ہے بتائیں؟ او ویری گڈ، سلیم احمد صاحب نے لکھا، ویری نائس سلیم صاحب، بہت ویل ڈن، لیکن آپ نے ادھر لکھا، ادھر آپ لکھتے نا، ادھر لکھے نا سلیم احمد صاحب، ادھر لکھیں وائٹ بورڈ پر، یہ جو ڈیجیٹل ہم نے بھیجا ہے اس پہ لکھیں، محمد ویری گڈ، یہاں پہ وسعت اللہ صاحب ویری گڈ، تھینک سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلیں یہ کھیل ہے، ٹائم تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے، چلیں اس کا مائکروسافٹ ٹیم کا اور بھی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہم ایکٹیویٹیز کو وہ کر سکتے ہیں، چلیں چلیں جی۔
اچھا جی، اب جو ہے میں سب کے مائک آن کرتا ہوں کیونکہ ٹائم تو ہمارا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، چلیں اب اچھا ابھی مائک صاحب کے آن کریں. جی سر، میں نے سب سے پہلے رپلائی کیا، بالکل بالکل. اور سدرا صبح کیسے لکھیں، یہ دیکھیں وہاں پہ بلیک بورڈ پہ ٹی لکھا ہوا ہے نا، ٹیکسٹ. تو ٹیکسٹ وہاں پہ آپ وہ کی بورڈ استعمال کر کے اپنا لکھ سکتے ہیں اپنا نام. اچھا میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. دیکھیں اب میں جو ہے نا وہ لکھ رہا ہوں. ہاں ہاں جی، میں لکھ رہا ہوں بھائی. آپ بھائی ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سر ٹی لکھا ہے جی، ٹھیک. ٹی لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ ادھر تو نہیں آیا. آپ نے ادھر لکھا ہوگا، یہ سب کو نظر آنا چاہیے. ہاں بھائی، یہ کس نے اپنے ایموشن شیئر کی ہیں، تالیاں بجائی ہیں، ویری نائس. اچھا میں اب لکھ رہا ہوں یہاں پہ، دیکھیں ٹیکسٹ دیکھیں. دیکھیے جی، میں نے لکھ لیا. کسی نے بھی نہیں لکھا، کسی نے بھی نہیں لکھا جی. کم از کم یہ تو آپ لکھ لیں. چلیں جی، میں نے سٹاپ کر دیا ہے وائٹ بورڈ. چلیں مائک آن کریں، مائک آن کریں ہم. اچھا وہ نعت ایک دفعہ کل. اچھا ابھی مائک میں صاحب کے آن کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر صاحب کے میوٹ بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے. جی صاحب کے مائک میں نے الاؤ کر دی ہیں، لیکن باری باری پہ بولنا چاہوں گا. آپ باری باری پہ بولیں. میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ حلل بازی کرتے ہیں یا واقعی آپ بالکل مینیج کرتے ہیں اپنے آپ کو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. جی یہاں پہ رفیق، اقرا رفیق. یہ السلام وعلیکم السلام اقرا رفیق صاحبہ جی. علیکم سر. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام السلام علیکم سر. السلام علیکم السلام سر. علیکم سر. السلام علیکم سر. السلام وعلیکم علیکم سر. السلام، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم السلام، سر. السلام علیکم السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.